बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जिनकी माएँ मर जाती हैं उनका कोई नहीं रहता? वो हिचकियों के साथ रो रही थी और सोच रही थी। ताई ने आज फिर उसे इतना मारा था कि वो अपने जिस्म पर जख्मी निशान गिनती जा रही थी, लेकिन गिन नहीं पा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो कुछ खाकर मर जाए, लेकिन उसे इतनी छोटी सी उम्र में भी माँ की हराम और हलाल की करवाई गई पहचान ने ऐसा कुछ भी करने से बाज रखा। वो अक्सर यही सोचती रहती थी कि ताई इंसान हैं भी या नहीं, जिनके अंदर कोई एहसास नाम की चीज़ दूर दूर तक नहीं है। जिस दरिंदगी से वो उसे मारती थी वो इंसान मालूम भी ना होती थी। अपने बच्चों को वो इस कदर प्यार करती थी कि ज़रा भी ना लगता कि वो उनके लिए इस कदर दरिंदा सिफ्त हो सकती है। वो दुख से हिचकियों के साथ रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। बाप वहाँ से बहुत दूर कराची में एक फैक्ट्री में काम करता था। दो दो महीने बाद अगर वो आता भी तो 2 दिन गुजार कर चला जाता। इन 2 दिनों में ताई उसे 1 मिनट भी अपने बाप के पास अकेला न छोड़ती कि वो उन्हें उनकी असलियत ना बता दे, और उसे इस कदर प्यार का दिखावा करती कि वो हैरान रह जाती, क्योंकि उसका बाप अपनी सारी तनख्वाह ताई लोगों के पास भेजता था, जिसके लालच में उसके बाप को सर आंखों पर रखते थे, और उसके साथ इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त रवैया रखा जाता कि वो उसकी आधी रात तो रोते हुए ही गुजर जाती। ताई उसे सारे काम करवाती, और अगर उसने स्कूल जाने की बात की तो उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो दोबारा स्कूल का नाम लेने से भी खौफ खाने लगी। वो 16 साल की हो चुकी थी। उसका भी दिल करता था जैसे इरम और हमायना की ताई की बेटियां स्कूल जाती हैं, वो भी स्कूल जाए, लेकिन उसकी शायद किस्मत उन जैसी ना थी। वो 8वीं क्लास में थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उस दौरान पढ़ाई छूट गई और दोबारा किसी ने उसकी पढ़ाई की तरफ नज़र ही न की। वो ताई से इस कदर खौफजदा होती थी कि उसके सामने तो कोई बात करते हुए भी घंटों सोचती। उसके सामने आने से ही उसका दिल किसी पत्ते की तरह लरस रहा होता। आज भी ताई ने उसे स्कूल की एक बात ही मुंह से निकालने पर इतना मारा था कि वो घंटों सिर्फ यही सोचती रही थी कि उसकी किस्मत में बस यही कुछ है। लेकिन स्कूल जाने पर वो इस कदर बज़िद थी कि उसने अब सोच लिया था कि जब भी उसके बाबा आएंगे वो उनसे कहेगी कि उसका यहाँ दिल ही नहीं लगता, उसे भी अपने साथ लेकर जाएं। अगले दिन वो सोकर उठी तो उसके जिस्म का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन उसने उठते ही किसी रोबोट की तरह झाड़ू पकड़ लिया था। अगर वो सफाई टाइम पर ना करती तो उसे पूरा दिन ताई की ठोकरों की नज़र होना होता। उसने जल्दी जल्दी सारी झाड़ू लगाई और सारी सफाई की। अभी वो सफाई करके फारिग हुई ही थी कि ताई ने कपड़ों का एक अंबार उसके सामने फेंक दिया कि धो दो। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन खाना सिर्फ इस सूरत में मिलता जब ताई के हर काम को वो बखुशी सर अंजाम देती। उसने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और फिर उन कपड़ों के ढेर को। 2 आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिर पड़े। वो भूख की कच्ची नहीं थी, लेकिन उसने कल सुबह का खाना खाया हुआ था। रात भी ताई ने स्कूल वाली बात पर इतना मार कर खाना भी नहीं दिया था, इसीलिए उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे उसे अभी चक्कर आएंगे और वो गिर जाएगी। उसने दिल में सोचा कि अगर यूं ही खड़ी किस्मत पर रोती रही तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर जल्दी से काम निपटा लेगी तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए वो जल्दी से बाजू लपेट कर बैठ गई। इतनी छोटी सी उम्र में उसने न जाने हुनर सीख लिए थे कि उसकी किस्मत ने उसे सिखा दिए थे। वो कपड़े धो रही थी जब ताई भागती हुई आई और उसे बाजू से पकड़कर उठाया और बोली, चल मीना, ये कपड़े छोड़ और जाकर जल्दी से अपने कपड़े बदला। वो हैरान और परेशान ताई का मुंह देख रही थी। इतनी तो उसमें भी हिम्मत ना थी कि उनसे पूछती कि ऐसी मेहरबानी अचानक क्यों उन्हें याद आ गई है। ताई ने जब उसे हैरान खड़े देखा तो गुस्से से घर कर बोली कि तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, जाओ यहाँ से और जाकर कपड़े बदल लो। लेकिन ताई, बाकी के कपड़े? वो हकलाते हुए बोली कि ताई इस बात पर गुस्सा हो गई और उसे मारने न लग जाए। कपड़ों की फिक्र तुम्हें किसने कहा है कि करो? जब मैंने एक बात कह दी है तो तुम्हें असर नहीं होता? वो अब वाकई गुस्से में आ गई तो मीना भी जल्दी से वहां से अंदर की जानिब बढ़ गई कि ये ना हो कि ताई के गुस्से का गजब सहना पड़े। उसको एक छोटा सा कमरा जो पहले उसकी माँ का था वो दिया गया था। इसमें सामान भी सारा उसकी माँ का ही था जो वो इस्तेमाल करती थी। एक बेड, अलमारी और एक सोफे से आरास्ता वो सादा सा कमरा था जो उसके लिए एक महल के बराबर था, जहाँ वो सुकून का, आज़ादी का सांस ले सकती थी। यही अलग बात थी कि सिर्फ रात को ही उसे वो कमरा मैसर होता, बाकी सारा दिन ताई उसे जानबूझकर कामों में उलझाए रखती। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और जल्दी से वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई, क्योंकि ताई ने कहा था कि अच्छे से कपड़े पहनना। तो वो अगर अमल ना करती तो ताई को मज़ीद बहाना मिल जाना था।
لیکن وہ حیران تھی کہ نہ جانے تائی ایسے کیوں کر رہی ہیں۔ وہ نہا کر کپڑے بدل کر تیار ہو کر باہر کی صورتحال دیکھنے باہر کو چلی گئی تھی کہ تائی سے معلوم کر سکے کہ اس نے ان کے حکم کی تکمیل کر لی ہے، اب کیا کرنا ہے۔ اسے باہر کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ تائی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو اسے کمرے کے باہر باتوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور کیا تو تائی اور تائی کے علاوہ بھی ایک مانوس سی آواز ان کے کانوں میں پڑی جو پوچھ رہے تھے کہ مینا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اللہ جانے مینا کہاں ہے، صبح سے تیار ہو رہی ہے، بس سارا دن ان لڑکیوں کو تو تیاری سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ماں کا بھی احساس نہیں کرتی، اتنے کپڑے دھو دھو کر بھی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں رہا کہ اتنا کام کر سکے۔ تائی کی بات پر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ ارے بھابھی، آپ مینا کو بھی کام پر لگایا کریں، کل کو اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، اس طرح تو وہ کام چور ہو جائے گی۔ پھر وہ مانوس آواز اس کے کانوں میں پڑی، ارے اقبال، میں کہتی ہوں کہ بن ماں کی بچی ہے، کام کرواؤں تو یہ نہ کہے کہ میری ماں نہیں ہے تو اس لیے۔ بس تائی ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولی تو مینا کو لگا کہ ایک آسمان اس کے سر پر گر پڑا۔ میری دونوں تو پھر بھی ہاتھ بٹا دیتی ہیں لیکن مینا کو نہیں کہتی میں۔ مینا سوچ کر رہ گئی کہ جنہوں نے آج تک اٹھ کر کبھی پانی نہیں پیا تھا وہ بھی مینا سے ہی منگواتی تھی۔ ان کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ تائی پھر سے بولی کہ مینا کو تو اسکول کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، اگر اسے اسکول کا کہا تھا تو وہ صاف انکار کر گئی کہ مجھ سے نہیں ان پڑھائیوں کی الجھنوں میں پڑا جاتا۔ تائی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی لیکن وہ مزید کچھ بھی سننے کی ہمت نہ رکھتی، اسی لیے قدم بڑھاتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ابو نے اسٹیشن سے لانے کے لیے کال کی ہوگی، تو تائی نے اس لیے مکاریوں سے جلدی جلدی تیار ہونے کا کہا، کیونکہ اس کے بابا جب بھی کراچی سے آتے اسٹیشن پر آ کر بھائی کو فون کرتے کہ انہیں وہاں سے لے جائیں، اور یہ بھی کہ تائی کا ہی اصرار تھا کہ وہ خود انہیں اسٹیشن پر سے لا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بابا اپنے بھائی اور بھاوج کی اس قدر محبت پر سرشار ہو جاتے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر زارو قطار رونے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے بابا خود اس کے کمرے میں آ گئے۔ تائی جو اس کے باپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ تیار ہو رہی ہے، اسے بیڈ کے پاس زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ آج مینا کو پھر اپنی ماں یاد آ رہی ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، سارا سارا دن کمرے سے نہیں نکلتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کے باپ کے ساتھ ہی آئی تھی تو مینا کو یوں بیٹھے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ مینا کا باپ آگے بڑھ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مینا؟ اقبال نے نرمی سے بیٹی کا بازو پکڑ کر سائڈ پر کرنا چاہا تو مینا بھی بے اختیار ہو کر جلدی سے باپ کے گلے لگ گئی اور زارو قطار رونے لگ گئی۔ اس کی تائی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مینا کا منہ توڑ دے۔ بیٹی کو اس طرح روتے دیکھ کر اقبال بھی پریشان ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا میری گڑیا کو، اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا، لیکن مینا پھر بھی ایسے ہی روتی رہی۔ ارے ماں یاد آ رہی ہوگی اقبال، تم پیچھے ہٹو، اس طرح زیادہ روئے گی۔ چلو جاؤ مینا، اپنے بابا کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ انہوں نے جلدی سے مینا کو پیچھے کرنا چاہا۔ اقبال کا دل کیا کہ اپنی بیٹی کو یوں ہی اپنے پاس رکھے اور پوچھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن اس کی تائی نے موقع ہی نہ دیا اور اسے زبردستی اس کے ساتھ سے ہٹا دیا اور بولی کہ تمہارے بابا بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو گی تو کرنا آئے گا، جاؤ فریج میں آم پڑے ہیں، اپنے بابا کے لیے ان کا جوس بنا کر لاؤ۔ اس نے اپنی طرف سے اقبال کے سامنے نارمل انداز میں بات کی، لیکن اس کی طرف غصے بھری نظروں سے لفظوں کو چباتے ہوئے بولی۔ وہ پھر تائی کے ڈر سے بھاگتے ہوئی کچن میں چلی گئی اور اقبال یہی سمجھا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے رونا نہیں چاہتی، اسی لیے وہاں چلی گئی۔ وہ جلدی جلدی جوس بنا رہی تھی جب تائی اس کے پاس آئی اور زہر خون لہجے میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائی سی کام کر رہی تھی لیکن تائی کے ڈر سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تم مظلوم ہو، وہ آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑتی ہوئی بولی تو ایک کرراہ اس کے منہ سے نکلی۔ یہ جو تم اپنے باپ کے سامنے نا اپنی مظلومیت کے ڈرامے رچاتی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ انتہائی نفرت سے بولی تو مینا تکلیف کی شدت سے صرف کرراہ کر رہ گئی۔ مینا خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنی محبت کرنے والے باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ظلم سہ رہی تھی۔ چل جلدی جوس لے کر آ اور اپنی شکل فریش کر کے آنا، ورنہ تیرے باپ نے تو کل چلے جانا ہے، لیکن تو نے تو یہیں میرے ٹکڑوں پر پلنا ہے۔ تائی ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ دکھ سے صرف سسک کر رہ گئی۔ وہ تائی کے بتائے گئے طریقے سے متعلق منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر جوس لے کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ تائی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے ایک گھبرائی ہوئی نظر تائی پر ڈالتے ہوئے جوس اپنے باپ کو دیا تو باپ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ ادھر آ، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو میری گڑیا، اس کے بابا نے اسے محبت باش لہجے میں کہا۔ محبت تو وہ پہلے بھی اس سے بے تحاشا کرتے تھے، لیکن اب اس کی ماں کی وفات کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ
ان کی بیٹی کے ساتھ یہاں کیا کیا ظلم ہوتے ہیں۔ ایسی محبت پر اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئیں، لیکن تائی کے ڈر سے وہ چھپا گئی۔ اس کے بابا نے اس سے باتیں کی، لیکن وہ صرف ہوں ہاں کا جواب دیتی رہی۔ اس کے بابا بہت پریشان ہوئے۔ پہلے تو وہ جب بھی آتے تھے اس کی ایسی کنڈیشن دیکھ کر سمجھتے کہ شاید اپنی ماں کی اچانک موت کی وجہ سے وہ یوں ہو گئی ہے، لیکن جو اس کی بھاوج بتاتی ہیں اس لحاظ سے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ بہت خوش رہتی ہے، سارا دن آرام کرتی ہے۔ خیر، اس کا باپ 2-1 دن مزید رہ کر چلا گیا۔ اس کا باپ اپنے کمرے میں سوتا تو رات کو اس کی تائی اسے وہاں بھی نہ سونے دیتی کہ جوان بیٹی اور باپ کو وہ اکیلے کمرے میں سونا مناسب نہیں سمجھتی۔ اسی لیے جب اس کا باپ آتا تو وہ تائی کے کمرے میں سوتی اور تایا اس کے بابا کے ساتھ سوتے، یعنی کہ اس کو اکیلے میں اپنے باپ سے بات کرنے کے سارے راستے بند کر دیے جاتے۔ یہاں تک کہ اس کا تایا بھی تائی کا بھرپور ساتھ دیتا اور وہ سگے رشتوں کا اس قدر پتھر دل ہونا دیکھ کر بھی دکھی ہوتی۔ باپ کے جانے کے 2-3 دن تک تو وہ یہ بات بے بات تپڑ کھاتی رہی، لیکن پھر کچھ بہتری آئی کہ کسی بات کو جرم بنا کر ہی مار پڑتی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور وہ یوں ہی کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب ہمائنہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ارے مینا، یہ میرا سوٹ پریس کر دو ذرا، مجھے ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے اور ذرا جلدی کرنا، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ہمائنہ اپنی بات کہہ کر سوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی، اور اب وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کھانا وقت پر نہ بنا تو تائی کا غضب دیکھنا پڑے گا، اور اگر سوٹ نہ پریس کیا تو بھی اسی کو عذاب سہنا پڑتا۔ وہ سوچتی ہوئی چولہے کے نیچے سے آنچ ہلکی کرتی ہوئی سوٹ پریس کرنے چلی گئی، لیکن جن کے نصیب میں سیاہی ہو وہ ایک طرف سے آنچ ہلکی کر گئی تو دوسری طرف سے کرنا بھول گئی۔ وہ جلدی سے شرٹ پریس کر رہی تھی جب اسے کچھ جلنے کی اسمیل آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن کی طرف گئی تو سارا کھانا جل چکا تھا۔ ابھی وہ ایسی پریشانی میں کھڑی تھی کہ کیا کرے، تبھی اسے ہمائنہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی، جو چیختے ہوئے اسے آواز دے رہی تھی کہ وہ لرزتے دل کے ساتھ باہر گئی۔ تو اگلا منظر اس کا دل دہلا گیا، کیونکہ وہ ہمائنہ کی شرٹ پر استری یوں ہی چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی، تو اب وہ بھی جل چکی تھی اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا سا سوراخ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمائنہ روتے ہوئے غصے سے اپنی ماں کو آواز دی، ماما دیکھیں نا، اس منحوس ماری نے میرا نیا ڈریس چلا دیا ہے۔ تائی بیٹی کی آواز سن کر جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئیں اور بیٹی کے نئے ڈریس کی ایسی صورتحال دیکھ کر تائی نے پاس پڑے بیٹے کی بیلٹ سے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور زور زور سے اسے مارنے لگی۔ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے میری بیٹی کا اتنا مہنگا سوٹ جل گیا، اب اس کے پیسے تیری ماں ادا کرے گی۔ وہ غصے سے اسے مار رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی مری ماں کو کوسنے دے رہی تھی۔ مینا زمین پر گری چپتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اچانک داخلی دروازے پر دستک ہوئی، لیکن اس کی تائی کو سنائی نہ دی اور اس کے چھوٹے بیٹے نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ مینا روتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے میں کھڑا وجود جیسے اس سارے عمل کو دیکھ کر ایک دم بھونچکا رہ گیا تھا۔ مینا کی نظر جب دروازے پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی جا کر اپنے باپ کے گلے سے لپٹ گئی۔ اس کی تائی نے جب مڑ کر دیکھا تو ایک قیامت اس کے لیے تیار تھی۔ سامنے اقبال کو کھڑا دیکھ کر اس کے رنگ ہی اڑ گئے۔ اس نے بیلٹ پیچھے چھپانا چاہا، لیکن اقبال اس قدر طیش میں تھا کہ اس کے ساتھ لپٹی مینا کو بھی چپ کروانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ صرف اپنی بھاوج کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمائنہ بھی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مینا کا تایا کچھ نہ کماتا تھا، ان کا گھر اقبال کی کمائی سے ہی چلتا تھا، اور اب اگر اقبال ان کے سے منہ موڑ لیتا تو وہ کیا کرتے؟ یہ سوچتے اس کی تائی جلدی سے آگے بڑھی اور بولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اقبال نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا دیا اور بولا کہ بس بھابھی، اب کچھ بھی نہ بولنے کی کوشش کرنا، نہ ہی کچھ بولنے کا کوئی فائدہ ہے۔ جو میری بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہوگا یا ہوا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ پتہ ہے میں بتائے بغیر کیوں آیا؟ کیونکہ مجھے اپنی گڑیا بہت پریشان لگ رہی تھی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اسی لیے میرا دل بے چین ہوا تو میں آ گیا۔ اقبال شدید اشتعال میں تھا۔ چلو مینا، اب میں تمہیں یہاں 1 سیکنڈ بھی نہیں رہنے دوں گا، اور بہت جلد ہم اپنا سامان بھی لے جائیں گے۔ کیسے آستین کے سانپ نکلے آپ تو بھابھی، وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ تبھی ہمت کر کے اس کی تائی نے زبان ہلائی۔ ارے اقبال، تم تو غلط سمجھ رہے ہو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بات مکمل کر رہی تھی، لیکن اقبال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ ان کو مکمل نظر انداز کر کے مینا کو وہاں سے لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی تائی اپنی روزی روٹی کا آخری سہارا بچاتے پیچھے گئیں، لیکن وہ ان کی سنے بغیر مینا کو وہاں سے کراچی لے آیا اور اس کو میڈیسن دلوائیں۔ کچھ عرصے بعد اس کے زخم مندمل ہو گئے۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والی تائی کے سارے ظلم بتائے تو اقبال کا دل دکھ سے بھر گیا کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس کی بیٹی نے اتنے دکھ جھیلے۔
मीना अब स्कूल जाने लगी थी। वो मैट्रिक के पेपर देकर रिजल्ट का इंतज़ार करने लगी। उसके बाबा एक जूते वाली फैक्ट्री में मैनेजर थे। वो फैक्ट्री के मालिक के घर ही रहते थे। एक साइड पर उन्हें 2 कमरों और एक किचन बनाकर रिहाइश दी गई थी। उसके बाबा चाहते थे कि वो अलहदा मकान में रहें, लेकिन मीना अकेले रहने से घबराती थी। जो कि अब स्कूल नहीं जाती थी, इसीलिए वो मालिक के घर चली जाती। उनकी सिर्फ एक ही इकलौती औलाद थी, बिया, जिसके साथ उसकी अटैचमेंट हो गई थी और अब तो दोनों इतना वक्त बातों में गुजार देती। मालिक की बीवी भी बहुत रहमदिल और खुश अखलाक थी। इन दिनों वो यूं ही बैठी बिया से बातों में मसरूफ़ थी कि उसकी मामा खाना बना रही थी। खाना भी वो उधर ही खाते थे। ये सब उनकी रहमदिली की बदौलत था। अचानक बिया की मामा के फ़ोन की रिंग बजी तो बिया ने देखा कि उसके बाबा की कॉल थी। उसने जल्दी से कॉल उठाई तो बाबा की अगली बात पर बिया के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए मीना की तरफ देखा, जो उसका ऐसा रिएक्शन देखकर परेशान हो गई थी। मीना ने आगे बढ़कर पूछा कि बिया क्या हुआ? तो जो बिया ने अटकते हुए बयान किया वो सुनकर मीना को लगा कि सातों आसमान उसके सर पर गिरते हैं। वो सकते में फटी फटी निगाहों से बिया को देख रही थी और ऊंची ऊंची चीखने लगी। बिया उसे संभालने की नाकाम कोशिश करने लगी। बिया की मामा भी बाहर आईं तो बिया ने उन्हें भी सूरत हाल बताई। वो भी सुनकर रोने लग गईं और मीना को संभालने लगी। लेकिन मीना की एक ही रट थी कि प्लीज़ कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आधे घंटे बाद एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मीना को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। उसके बाबा को हार्ट अटैक आया था और अस्पताल ले जाते ही वो रास्ते में ही जान की बाजी हार गए थे। काफ़ी दिन तो इसी सदमे में रही, न किसी से कोई बात करती थी, बस चुप रहती थी। बिया और उसकी माँ ने उसका पूरा साथ दिया। वो हर वक्त उसकी दिलजोई करती रहते थे और बिया तो उसके साथ ही रहती थी। वो कुछ बेहतर हुई तो अब उसको ये सोच खाई जा रही थी कि अगर उन्होंने भी उसे घर से निकाल दिया तो वो क्या करेगी। ताई का तो ख्याल ही आते उसने झुरझुरी सी ली। अब वो अपने क्वार्टर में जाने के बजाय उधर उनके साथ बिया वाले कमरे में रहती थी। एक दिन बिया, उसके बाबा और मामा सारे बैठे हुए थे तो मीना ने बात की कि वो उन्हें उसे अपने घर में बतौर मुलाजिम रख लें। वो सारा काम कर दिया करेगी और बदले में सिर्फ उसे खाना और रिहाइश दे दें। उसकी बात सुनकर बिया की माँ को बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि वो उसको अपनी बेटी समझते हैं और वो भी बिया की तरह एक बेटी की हैसियत से ही उनके घर में रहे। लेकिन बिया को ये बात गवारा न थी। उसने बहुत इसरार किया। उसके बहुत इसरार पर वो राज़ी होकर वो एक मुलाजमा के तौर पर उनके घर में रहने लगी। उसने बिया के साथ कमरा शेयर करने के बजाय एक अलग कमरा मांगा और स्टोर रूम में रहने का मुतालबा किया। उसकी इस बात पर भी वो सब परेशान हुए क्योंकि स्टोर रूम में काफ़ी दफ़ा कुछ पुरस्रार बातें देखने को मिली थी और वो काफ़ी अरसे से बंद ही था। खौफ के मारे वहाँ कोई भी नहीं जाता था। लेकिन वो अपनी बात पर बज़िद रही। अब वो स्टोर रूम में सोती थी और घर का सारा काम करती थी। बिया की माँ ने उसकी पढ़ाई के मुतल्लिक बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे आगे नहीं पढ़ना। वो सारा दिन काम करती और बिल्कुल चुप रहती, किसी से इतनी ख़ास बात ना करती। बिया बहुत कोशिश करती थी कि उसे खुश रखे, लेकिन वो उससे भी बहुत दूर रहने लगी थी। वो सुबह से शाम तक सारा काम खुद करती और उसकी मामा को भी कुछ ना करने देती। वो बहुत कोशिश करती लेकिन उनके ज़रा सा काम करने पर भी नाराज़ हो जाती। स्टोर रूम में उसके लिए एक चारपाई बिछाई गई थी और बाकी वहाँ पुराना सामान पड़ा हुआ था। अक्सर और बेशतर तो उसे भी वहाँ से खौफ महसूस होता, लेकिन अब उसे हर चीज़ की आदत हो गई थी। रात को वो वहाँ आकर अपने बाप को याद करती और रोती रहती। एक दिन वो घुटनों में सर दिए बैठी रो रही थी कि अचानक महसूस हुआ उसे कि जैसे कोई उसके पास मौजूद है। उसे अपने कांधों पर हल्का सा बोझ महसूस हुआ। उसने जल्दी से सर उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन नाइट बल्ब की थोड़ी सी रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने उसे अपना वहम समझा और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर गुजरी, उसे अपने मुंह पर कुछ महसूस हुआ। उसने मुंह पर हाथ फेरकर जैसे ही अपना हाथ रोशनी में किया तो उसकी जान निकल गई क्योंकि उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसने डरते डरते इधर उधर देखा और जब छत की तरफ देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई न दिया। बहुत हैरान हुई कि उसके हाथ पर खून कहाँ से आया। वो उठकर बैठ गई। अब तो उसे सही वाला खौफ महसूस हुआ। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े हैं। वो तकलीफ की शिद्दत से करहाने लगी। वो इस कदर खौफजदा हो गई थी कि चंद लम्हों बाद ही वो होश व हवास से बेगाना हो गई। अगले दिन उसे जब तक होश आई वो वहीं स्टोर रूम में लेटी थी और बिया उसके पास बैठी थी। आंखें खोलते देखकर बिया जल्दी से बोली, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। न जाने क्या हो गया, आंखें भी नहीं खोल रही थी। मैं तो अभी मम्मा बाबा को बुलाने ही लगी थी। पिछले आधे घंटे से मैं इधर आई हुई हूँ और तुम ऐसे घोड़े बेचकर सो रही हो। तुम्हें कोई खबर भी नहीं हुई मेरे आने की। यानी कि वो उसे सोया हुआ समझ रही थी और क्या वो वाकई में सोई थी। अचानक उसे रात वाला मंजर याद आया। उसने जल्दी से अपने हाथ देखे जो बिल्कुल साफ थे
اس کے بال بھی بالکل سلیقے سے سمٹے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ خواب تھا؟ وہ سوچ رہی تھی جب پھر بیا نے ایک ٹھوکا مارا اور اسے مخاطب ہوئی، او میڈم ہوش میں آؤ، میں نے کالج جانا ہے اور ابھی داخلے اوپن ہے، میں آج تمہارے فارم لے کر آنے لگی ہوں، اگر زیادہ شوخی بنی نا تو پھر دیکھنا۔ بیا اسے ایک وارننگ دے کر اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ صبح کا ناشتہ بیا کی ماما خود ہی بناتی تھی کیونکہ اس کے بابا کو صرف ان کے ہاتھ کے پراٹھے پسند تھے، اسی لیے مینا بھی لیٹ ہی باہر جاتی تھی۔ ابھی وہ باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ پھر گھبرا گئی، یعنی کہ وہ اس کا خواب نہیں تھا۔ تبھی اسے ایک کھیولا اپنے گرد گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ خوف سے پتھرا گئی، خوف کے مارے اس کے منہ سے کوئی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبائیں۔ کون ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا تو اسے ایک آواز آئی جسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس تم رویا نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آواز کافی خوفناک تھی، وہ سن کر کانپنا شروع ہو گئی۔ پھر تبھی ایک عجیب شکل کا ایک بہت ہی خوفناک لمبے قد کا جن جس کے سینگ بڑے بڑے تھے وہ ادھر نمودار ہوا، جسے دیکھ کر مینا کی صحیح والی چیخیں بلند ہو گئیں اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخ سن کر بیا کی ماما بھاگتی ہوئی آئیں اور اسے بے ہوش پڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جلدی سے بیا کے بابا کو کال کی اور بلایا اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ کسی سٹریس یا خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ انہیں لگا کہ شاید اپنے بابا کو یاد کرتی ہوگی کیونکہ بیا نے بتایا تھا کہ بہت چپ تھی۔ مینا کو ہوش میں آتے ہی اس کو اس جن کا خیال آیا۔ ہاں وہ جن ہی تھا کیونکہ وہ کہیں سے بھی انسان معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خوف سے ایک جھرجھری سی لی اور بیا کے ماما بابا کو تسلی دینے لگی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو خود کے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر وہ آبدیدہ ہو گئی اور ان کی محبت پر تہ دل سے مشکور ہو گئی۔ شام تک وہ گھر واپس آ گئے تو بیا کی ماما نے اسے بیا والے کمرے میں جانے کا کہا۔ چونکہ وہ خوفزدہ تھی اسی لیے بنا چوں چرا کیے وہ بیا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا وغیرہ سب بیا کی ماما نے اسے کمرے میں لا کر کھلایا تھا۔ وہ بالکل چپ تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس ذہن بار بار اس جن کی طرف بھٹک جاتا۔ بیا نہ جانے کہاں تھی، باہر گئی ہوئی تھی اور کمرے میں اکیلی تھی جب پھر وہی دھواں ایک دفعہ وہاں پر نمودار ہوا اور مینا سے مخاطب ہوا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہونا، لیکن تم پھر مجھ سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایک دکھ تھا۔ مینا اب بھی اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے مینا کو ڈھارس باندھی تو کچھ لمحے مینا کو بھی تسلی سی ہوئی۔ میں ایک جن ہوں اور میرا نام ڈیوڈ ہے، اس نے اپنا تفصیل سے تعارف دیا۔ مینا چپ کر کے اس کی باتیں سننے لگی۔ بیا جیسے ہی وہاں آئی مینا کے چہرے پر ایک خوف کا سایہ لہرایا، لیکن وہ جن صرف مینا کو ہی نظر آ رہا تھا۔ بیا اس کا فق رنگ دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے مینا؟ اپنا چہرہ دیکھو کیسے ہوا ہے۔ بیا نے فکر مندی سے مینا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو مینا بات ٹال گئی۔ ارے بس دوائیوں کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے ورنہ میں ٹھیک ہوں۔ مینا نے اسے تسلی دی۔ تم سو جاؤ، میں بھی سونے لگی ہوں۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تو بیا بھی اس کے آرام کی وجہ سے لائٹ آف کر کے لیٹ گئی، لیکن نیند سے کوسوں دور تھی۔ وہ کافی دیر ایسے ہی لیٹی اس جن کے بارے میں سوچتی رہی۔ بیا کی آنکھ کھلی تو مینا وہاں موجود نہ تھی۔ بیا نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی تو مینا اسے کھڑکی کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آواز دیتی مینا وہاں سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیا حیران ہوئی کہ رات کے اس وقت وہ کہاں جا رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے گئی کہ کہیں کمزوری کی وجہ سے گر نہ جائے تو مینا چلتی ہوئی اسٹور روم میں چلی گئی۔ بیا بہت حیران ہوئی کہ اس کے کمرے سے اٹھ کر اسٹور روم میں کیوں گئی۔ مینا وہاں جا کر ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بیا وہاں سے چلی گئی کہ اسے رات کے اس پہر نہ جانے کیوں مینا سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مینا وہیں بیٹھی تھی، نہ جانے ایک مقناطیسی قوت سے کیسے وہ اسٹور روم میں پہنچی اسے خبر نہیں تھی۔ وہاں پر بیٹھی جب تک وہ ہوش میں آئی وہاں وہی جن جس نے اپنا نام ڈیوڈ بتایا تھا نمودار ہوا اور مینا سے مخاطب ہو کر بولا، اگر میں تمہیں ڈرانے کا باعث بن رہا ہوں تو مجھے معاف کر دو، لیکن میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہونا چاہتا اور میری آواز بھی صرف تمہیں سنائی دے گی اور میں نظر بھی صرف تمہیں ہی آؤں گا۔ اس دن کی بات پر مینا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ایک جن ہو کر وہ اس قدر مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دوبارہ ڈیوڈ نے اس سے بات کی۔ میں تم پر اس لیے مہربان ہوں کیونکہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں اور تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو نہ آنے دوں۔ ڈیوڈ کی بات سن کر مینا بہت حیران ہوئی کہ ایک جن کو ایک انسان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔
اگلے دن جب بیا سو کر اٹھی تو مینا اس کے ساتھ اس کے بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ بیا اسے وہاں دیکھ کر شاک رہ گئی، لیکن اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ بیا کی ماں کو لگتا تھا کہ مینا کی حالت اسٹور روم میں رہنے کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے اسے اسٹور روم میں جانے سے منع کر دیا اور اسے بیا کے کمرے میں ہی رہنے کا کہا۔ تو بیا نے بھی زیادہ ضد نہیں کی اور بیا کے کمرے میں ہی رہنے لگ گئی۔ لیکن بیا دیکھتی وہ روز اٹھتی اور رات کو اسٹور روم میں چلی جاتی۔ اب تو بیا بھی اس بات سے بہت پریشان تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن مینا اب پہلے کی نسبت خوش رہنے لگی تھی۔ وہ کسی سے اتنی خاص بات نہ کرتی، لیکن بات بے بات بیٹھی بیٹھی مسکرانے لگ جاتی۔ بیا کی ماں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی، لیکن اس نے پوچھنے کے بجائے شکر ادا کیا کہ مینا اب نارمل زندگی کی طرف واپس آ رہی ہے۔ وہ ڈیوڈ سے باتیں کرتی، لیکن کسی کو بھی نہ ڈیوڈ کی گفتگو سنائی دیتی نہ ہی مینا کی گفتگو سنائی دیتی۔ یوں ہی ایک دن ڈیوڈ مینا سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، مینا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی جنات کی بستی گھما کر لاؤں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ مینا اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی مینا اسٹور کی طرف چل دی۔ بیا نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے جائے گی اور اس سے متعلق ساری معلومات پوچھے گی کہ آخر معجزہ کیا ہے، وہ رات جو اسٹور روم میں کیوں جاتی ہے۔ جیسے ہی مینا اسٹور روم میں گئی تھی، بیا بھی اس کے پیچھے چلی گئی اور اگلا منظر دیکھ کر بیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مینا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ بیا کا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اسے تو خوف کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ جلدی جلدی سونا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس جن نے مینا کو اپنی آنکھیں بند کرنے کا کہا اور جنات کی بستی میں لے گیا۔ مینا نے جب آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ایک بہت ہی حسین و جمیل محل تھا، جس کے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ڈیوڈ مینا کو اس محل کی تفصیل بتانے لگا۔ یہ محل جنات کے شہنشاہ کا اور میں اس شہنشاہ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ کافی عرصے سے میرے باپ سے اختلافات چل رہے ہیں، تو میں یہ دنیا چھوڑ کر انسانی دنیا میں چلا گیا ہوں اور تمہارے مالک کے گھر میں موجود اسٹور روم میں رہنے لگا ہوں۔ لیکن اب میرے والدین مزید مجھے وہاں رہنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور جب سے انہیں تمہارے متعلق علم ہوا ہے وہ میری دنیا میں جانے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا۔ مینا اس کی بات سن کر ایک لمحے کو خوفزدہ ہوئی کہ اگر اس کے ماں باپ نے اسے مار دیا تو، لیکن نہ جانے ڈیوڈ کیسے اس کی سوچ پڑھ لیتا تھا۔ وہ جلدی سے بولا کہ تم میرے ہوتے ہوئے بالکل بھی فکر نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مینا بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تو اسے بھی اس دن کے بغیر رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ وہ اسے وہاں سے لے کر اس محل سے چلا گیا اور محل دکھانے لگا۔ محل بے حد خوبصورت تھا کہ اگر کوئی انسانی آنکھ دیکھتی تو یقین نہ کرتی کہ وہ واقعی ایسی دنیا ہے۔ وہ اس محل کی ہر چیز کو ستائش سے دیکھ رہی تھی اور یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کوئی خواب نہیں ہے، حقیقت دیکھ رہی ہے۔ وہاں کی ہر چیز دوسری دنیا کے ہونے کا منظر بیان کر رہی تھی۔ ڈیوڈ اسے لے کر اپنے کمرے میں گیا تو وہ کمرہ بھی بے حد خوبصورت تھا۔ مینا کو لگ رہا تھا کہ وہ اب کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے اس کمرے پر نظر ڈالی ہے تو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے بولی کہ اس قدر خوبصورتی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ابھی وہ وہاں پھر ہی رہے تھے کہ ایک بڑے لمبے قد کی خوفناک عورت وہاں نمودار ہوئی، جس نے ایک لمبی سی فراک پہن رکھی تھی۔ وہ عورت بہت سے زیورات سے آراستہ تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایک انسانی لڑکی کو یہاں لے کر آنے کی؟ وہ اس سے مخاطب ہوئی تو ایک دہاڑ کی آواز آئی۔ مینا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ڈیوڈ اس کی حالت دیکھ کر جلدی سے عورت سے مخاطب ہوا کہ آہستہ آواز میں بولو، لیکن وہ عورت بہت غصے میں تھی۔ بولی کہ میں تمہارے باپ سے بات کرتی ہوں اور اب اس لڑکی کا تو خاتمہ کرتی ہوں۔ تم نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیوڈ بھی طیش میں آ کر بولا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اسی سے کرے گا۔ لیکن اس کی ماں تبھی وہاں سے غائب ہو گئی اور ڈیوڈ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ غصے میں مینا کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اسے اس محل کے دوسرے حصے سے اندر لایا تھا، لیکن ایک جن انسانوں کے آنے جانے کو بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب پریشانی کی لکیریں ابھرنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ایک بہت ہی خوفناک آواز پیدا ہوئی اور ایک بڑے بڑے سینگوں والا لمبے قد کا جن نمودار ہوا، جس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا، اور ڈیوڈ کے بتانے کی وجہ سے اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ واقعی جنات کا شہنشاہ ہوگا، جس کی شکل ڈیوڈ کی طرح کی تھی۔ مینا نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ اس کا باپ ہے اور جو عورت ہے وہ شاید ڈیوڈ کی ماں ہے۔ اس کے باپ نے تیش سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی جنات کے شہنشاہ سے مقابلہ کرنے کی، اور شاید میرے بیٹے ہو کر بھی تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔
دیکھتے ہی دیکھتے اس کے باپ نے ایک تالی بجائی اور کچھ خوفناک سے لمبے قد کے جن وہاں پر نمودار ہو گئے۔ تو وہ شہنشاہ ان سے مخاطب ہوا، لے جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے اور قید میں ڈال دو۔ ڈیوڈ ان کی بات پر تڑپ گیا اور مینا تمہارے خوف کے بے ہوش ہو گئی۔ ڈیوڈ نے اپنے جادو سے ان کا مقابلہ کر کے مینا کو وہاں سے غائب کر کے انسانی دنیا میں لے جانا چاہا، لیکن اس کے باپ نے اس کے جادو کو توڑ دیا اور وہ جن مینا کو لے کر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب کر لیے گئے۔ اس کی ماں کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈیوڈ ایک دھاڑ سے چیخا اور اپنے باپ سے مخاطب ہوا، نہیں، مینا کو واپس بلائیں، آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ڈیوڈ نے غصے سے کہا، اوہ اچھا، تو تم اس 2 ٹکے کی انسانی لڑکی کے لیے مجھ سے ٹکر لوگے؟ چلو پھر اتنا ہی شوق ہے تو اس کے ساتھ تم بھی قید میں رہو۔ اس نے دوبارہ تالی بجائی اور وہی جن دوبارہ نمودار ہوئے۔ شہنشاہ سے بولا کہ اس کو بھی بہت شوق چڑھ رہا ہے اس انسانی لڑکی کے ساتھ رہنے کا، اسے بھی قید میں ڈال دو، لیکن خیال رکھنا اس لڑکی کے ساتھ رکھنا۔ اس نے ایک طنز سے بھرپور جملہ بولا تو ڈیوڈ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، کیونکہ وہ ساری بستی میں ہر کسی کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باپ کے ساتھ مقابلہ ناممکن تھا۔ اچھا مجھے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ ڈیوڈ ان جنوں کو ہاتھ کے اشارے روکتا ہوا اپنے باپ کے ساتھ اب نرمی سے مخاطب ہوا، تو اس کا باپ قہقہ لگا کر ہنسا۔ اتر گیا بھوت عاشقی کا؟ اس کے باپ نے گویا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بات کی تو ڈیوڈ نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم انسانی دنیا میں نہ جاؤ اور اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو اور مکمل طور پر اس سے کٹ جاؤ۔ ان کی بات پر اسے لگا کہ اس کے دل پر کسی نے تیر چلائے ہوں، لیکن وہ برداشت کر گیا اور بولا کہ اگر میں ایسا نہ کروں۔ اس کی بات سن کر اس کے ماں باپ دوبارہ غصے میں آ گئے، تو پھر میں اس لڑکی کو بھی جان سے مار دوں گا اور تمہیں بھی ایک لمبے عرصے تک قید رکھوں گا تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ وہ اپنے باپ کی سفاکی پر سن ہو گیا۔ لیکن مینا کا کیا قصور ہے؟ اس نے اب ایک دکھ سے کہا تو وہ دونوں بھی نرم پڑ گئے۔ بس ہم جنوں میں انسان نہیں آ سکتے، تم اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اب کے نرمی سے بولے تو ڈیوڈ بولا کہ انہیں ان کی شرط منظور ہے، وہ مینا کو قید سے رہائی دیں، وہ اسے دنیا میں باحفاظت پہنچا کر دوبارہ اسے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر انہوں نے یقین کرتے ہوئے شہنشاہ نے ان جنوں کی طرف اشارہ کیا جو وہیں کھڑے تھے۔ شہنشاہ کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ وہاں سے غائب ہو گئے اور کچھ ہی دیر بعد وہ مینا کو وہاں لے کر آ گئے۔ مینا ابھی تک بے ہوش تھی۔ ڈیوڈ نے ایک دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور ایک نظر اپنے ماں باپ پر ڈالی۔ مجھے یاد رہے گا کہ میرے ماں باپ میری ایک خوشی بھی پوری نہ کر سکے، اس نے کہا تو وہ دونوں اس کی باتوں میں آنے کے بجائے بولے کہ اسے وہاں سے انسانی دنیا میں چھوڑا ہے۔ ڈیوڈ جیا کے خوف اور اس کے دیکھنے کے متعلق بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے مینا اور بیا دونوں کے ذہنوں سے پرانے واقعات کی ساری یادیں اپنے جادو سے مٹا دیں اور ڈیوڈ کا مینا سے ملنا، سب ہونا، وہ سب کچھ مٹا دیا اور اسے انسانی دنیا میں چھوڑ آیا۔ مینا کی آنکھ کھلی تو بیا کے بیڈ پر خود کو لیٹے دیکھ وہ حیران ہوئی کہ وہ وہاں کیوں سوئی ہوئی ہے، وہ تو اسٹور روم میں سوتی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر چپل پہنی اور باہر کی جانب چلی گئی۔ بیا کی ماں اسے دیکھ کر بولی کہ وہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بیا یہ کچھ فارم دے کر آئی ہوں، کہتی ہیں کہ فل کر دینا اور اس کے بابا کے ہاتھ کالج بھیج دینا، لیکن تمہاری طبیعت کی وجہ سے تمہیں اٹھایا نہیں۔ اور وہ حیران ہوئی کہ اس کی طبیعت کو کیا ہوا میری طبیعت کو، اور بیا مجھ سے ملے بغیر چلی گئی۔ وہ حیران پر حیران ہو رہی تھی۔ تم کل بے ہوش ہو گئی تھی نا، ڈاکٹرز نے تمہیں مکمل ریسٹ کا کہا تھا، اسی لیے بیا نے تمہیں نہیں اٹھایا۔ بیا کی ماما کی بات سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا کہ اگر وہ بے ہوش ہوئی تھی تو اسے یاد کیوں نہیں۔ اس نے پریشانی سے پوچھا کہ آنٹی، لیکن مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میں بے ہوش بھی ہوئی تھی۔ تو بیا کی ماں اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی کہ دوائیوں کے زیر اثر ایسا ہی ہوگا۔ اس نے بھی اس بات کو سچ سمجھتے ہوئے فارم دیکھنے لگی اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ یوں ڈیوڈ کے متعلق کوئی بھی بات اس کے ذہن میں نہ رہی اور ڈیوڈ اپنی پہچان سب کھو کر دکھ سے اپنی دنیا کی طرف مڑ گیا، کیونکہ یہ اس کی منزل نہ تھی۔ وہ سوچتے ہوئے واپس اپنی بستی میں چلا گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔